बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान मायूस हैं, नाराज़ हैं, मुफ़ाहमत की सियासत ख़त्म करके मुज़ाहमत की सियासत कैसे चलाएंगे? ये मुज़ाहमत होगी या गद्दारी होगी? और गद्दारी के लिए पीटीआई किस हद तक आगे जा सकते हैं और क्या उन्हें उस एक्शंस के जो वो कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, उनके कोई नताइज मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? शेर अफजल मरवत किन का आदमी है? तो वो उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो उनका आदमी है। किस तरह से उनका आदमी है, लेकिन उसकी तो अपनी पेशियां लगी हुई हैं। उन पेशियों का क्या बनेगा? और जनाब पीपल्स पार्टी ने किस तरह से वो रिजल्ट्स हासिल किए हैं, मिनिस्ट्रीज़ वसूल ना करके, मिनिस्ट्रीज़ में शामिल ना होकर, हुकूमत में हिस्सा ना बनकर, पीपल्स पार्टी वो उस पर कैसे अमल कर रही है। लेकिन सब बातों से पहले आपको बताऊं कि पाकिस्तान रेलवे ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। जी हाँ, हमारे मुल्क में रिकॉर्ड अजीबोगरीब तरीके से बनते हैं, लेकिन कुछ अच्छे काम भी होते हैं। अच्छा, अच्छे कामों में ज़ाहिर है हमें हमेशा खुशी होती है। अच्छे काम ही, तरक्की के काम, अच्छे काम, पॉजिटिव साइड पे होने वाले कोई काम जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे, बल्कि ज़ाहिर है जब पाकिस्तान तरक्की कर रहा होगा वो मेरा, आपका, हर एक का मुस्तकबिल बेहतर बनाने में मददगार होगा। तो पाकिस्तान रेलवे ने एक नई जो गुड्स ट्रेन स्टार्ट की है, मालगाड़ी जिसको हम कहते हैं, वो एक शुरू की है और ये पाकिस्तान की तारीख की अब तक की तवील तरीन मालगाड़ी है। और उसके 50 से ज़ायद डब्बे हैं, उसमें 50 डब्बे लगे हुए हैं। और ये अहम इसलिए है कि कारोबार के हवाले से, मुल्की माशी तरक्की के हवाले से गुड्स ट्रेन बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली रेलवे का भी वही हाल है जो पीआईए का हाल है, यानी बुरा हाल है। अच्छा, और ये सर पीआईए और रेलवे का नहीं, वैसे तो बेशतर इदारों के यही हालात हैं। तो ऐसे हालात में किसी एक जगह कोई बेहतरी नज़र आना खुशी का बायस बनता है। रेलवे के हवाले से कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं, ना सिर्फ ये मालगाड़ी बल्कि ML1 पर भी जल्द ही काम शुरू होने वाला है। तो ML1 चाइना के साथ मिलके जो हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोग्राम, एक नया ट्रैक, मौजूदा ट्रैक को भी बेहतर इम्प्रूव किया जाएगा सर्टेन जगहों पे, और कुछ एक साथ पैरेलल नया ट्रैक बन जाएगा। कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, सड़कें, नए ट्रैक्स, नए रास्ते, सी पैक, ये सब चीज़ें जो हैं ये मुल्क की माशी तरक्की का ज़ामिन होती हैं। तो अगर हम इन चीज़ों पर चल पड़ें, इस रास्ते पर चल पड़ें, तो यकीनन हमारे भी हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों को हमारे हालात बेहतर होते हुए अच्छे नहीं लगते, और उसमें सबसे अहम रोल जो अदा कर रहे हैं वो है इमरान खान साहब और उनकी पार्टी पीटीआई। उन्हें तो दुखता है कि पाकिस्तान कहीं वो हो जाए, स्टेबल ही ना हो जाए, पाकिस्तान कहीं स्मूथ तरीके से चलना ना शुरू कर दे। और बार बार कोशिशें, हम इतनी मरतबा, तो खुद भी अजीब सा लगता है कि इन बातों को हम कितनी दफ़ा जिक्र करें, लेकिन वो पार्टी है कि बाज आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। वो शौकत तरीन से जो स्टार्ट हुआ था ख़त लिखने, अच्छा वैसे तो और बहुत सारी पैरेलल चीज़ें चल रही थी उसी दौर में, डॉक्टर शहबाज गिल के बयानात और फ़ौज में नफ़रत पैदा करने की कोशिशें इंटरनली सारी करने के बाद शौकत तरीन के ख़त ने एक नया रुख दिया था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आलमी इदारों को ख़त लिखा जाए और पाकिस्तान की इमदाद और पाकिस्तान के लोन के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको रुकवाया जाए। अच्छा, उस वक्त तो उनकी वो कोशिश कामयाब नहीं हुई थी, लेकिन अब वो मुसलसल कोशिशें किए जा रहे हैं। उन्होंने ख़त लिखा IMF को, IMF ने जवाब दे दिया, बल्कि वो जिसको कहते हैं ना, जवाब ही दे दिया। उनका कहना था यार हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वो बाज नहीं आ रहे हैं। अच्छा, उसमें मैं तब भी ये कह रहा था कि ये ख़तरे की घंटी है, इसको इतना लाइटर नहीं लेना चाहिए। अब उन्होंने IMF के दफ्तर के बाहर मुजाहिरा किया है, और साथ वो गाड़ियों पे, बसों पे जो है वो एहतजाजी स्क्रीन्स लगी हुई हैं जिस पे वो एहतजाजी इश्तहार चल रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। लेकिन उसमें ना सिर्फ पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम, पाकिस्तान के इलेक्शन पर सवाल, उसके साथ साथ पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ भी एक कैंपेन चला रहे हैं, वो बाकायदा वहाँ पे सड़कों पे चला रहे हैं, और उसको लीड कर रहे हैं पीटीआई की तरफ से डॉक्टर शहबाज गिल। डॉक्टर शहबाज गिल के अपने बहुत सारे मसाइल हैं, खैर उस पर अभी हम उसको छोड़ भी दें, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान के मुफादात को नुकसान पहुंचाने के लिए, पाकिस्तान की इकॉनमी को बर्बाद करने के लिए, पाकिस्तान को ख्वार करने के लिए, पाकिस्तान का सिस्टम ख़राब करने के लिए उनकी जो ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान किसी तरह डिफ़ॉल्ट कर जाए, यहाँ पे आग लगी हो, यहाँ पे हंगामा आराई हो रही हो, यहाँ पे तोड़ फोड़ हो रही हो, लोग एक दूसरे को मार रहे हो, वो सारी उनकी ख्वाहिशें, दबी हुई ख्वाहिशें
وہ ابھر کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں. اچھا، یہ اگرچہ عطا تارڑ صاحب نے اس پہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ چند شرپسند عناصر جو ہیں وہاں تھے. مسئلہ چند کا نہیں ہوتا. شرپسند اور شدت پسند اور دہشت گرد وہ چند ایک ہی ہوتے ہیں. انہوں نے سارے سسٹم کو تباہ کرنا ہوتا ہے. تو وہ چند بھی جو ہے نا وہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کو اتنا لائٹر نہیں لینا چاہیے. وزیر اطلاعات کو بھی سوچنا چاہیے. اگرچہ میری اطلاعات کے وزیر اطلاعات تو وہ ہیں، لیکن میری اطلاعات کے مطابق ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ ملک میں جو ہے نا ڈیفیمیشن لاز کے حوالے سے، کہ جھوٹی خبریں پھیلانے والوں کے حوالے سے کام کریں. وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ الگ کر لیں. لیکن اس کو جو ہے اس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے. یہ لوگ جو وہاں جا کر بیٹھے ہیں یہ ایسے ہی نہیں ہے. یہ پیچھے کہیں نہ کہیں وہ لابنگ فرمز اور وہ کنیکٹیوٹی کہیں کچھ چل رہا ہے. مطلب وہ بے وقوف تو نہیں ہے نا، نیگیٹو ہے، بے وقوف نہیں ہے. انہیں پتہ ہے کہ پاکستان کو کیا نقصان ہو سکتا ہے، اور وہ اپنے حصول اقتدار کے لیے، اپنے فائدے کے لیے ہر قسم کا نقصان پہنچانے کو تیار ہیں. لوگوں نے بڑا اوپنلی کہا ہے، لیکن وہ سننے کو تیار نہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، اگر عمران خان باہر نہیں آ جاتا، اگر ہمیں اقتدار نہیں مل جاتا تو پھر سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے. تو وہ تو اس بارے میں بڑے کلیئر ہیں، وہ سب کچھ قربان کرنا چاہتے ہیں. حکومت کو اس پر کوئی اسٹرکٹ ایکشن لینے ہوں گے، خدا نہ خواستہ کسی بڑے نقصان کا انتظار کیے بغیر. اور یہ جو مووز چل رہی ہیں نا، آئی اسٹل ڈاؤٹ کہ کچھ نہ کہیں کچھ پک رہا ہے. اچھا، آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے بہت سارے مسائل ہیں. آئی ایم ایف نے ہمیں جو شرائط لگائی ہوتی ہیں اس میں کچھ شرائط سے ہم بعض کا انکار بھی کر دیتے ہیں. کچھ چیزیں مینیج ہو رہی ہوتی ہیں، کچھ ہمیں ان کی شرائط ماننی بھی پڑتی ہیں، لیکن یہ سارا چیزیں چلتی رہتی ہیں. اب آئی ایم ایف کا تازہ ترین ایک جو مطالبہ تھا وہ NFC ایوارڈ میں تبدیلی کے حوالے سے تھا، لیکن حکومت نے اس سے انکار کر دیا. اس کی ایک بڑی وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹینڈ لینا ہے. پیپلز پارٹی سے بھی ہمیں 100 اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن NFC ایوارڈ اور 18ویں ترمیم کے حوالے سے وہ بڑے ڈٹرمن ہیں کہ اس کو تبدیل نہیں کرنا. گزشتہ کچھ عرصے میں اس حوالے سے باتیں ہوتی رہی ہیں. PTI خاص طور پہ بڑی ولنگ تھے اس حوالے سے تبدیلی کرنے کے لیے، اور بعد میں بھی کچھ سیاسی جماعتوں کے حوالے سے اس قسم کے بیانات آئے. MQM کے حوالے سے خاص طور پہ بات ہوتی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اس بات پہ نہیں مانے گی. اور وہ جو حکومت میں براہ راست شامل نہیں ہو رہے، میرا خیال ہے وہ اپنا ایک رکھنا چاہ رہے ہیں بارگیننگ ٹول کے طور پہ، لیوریج کے طور پہ، ایک پریشر گروپ کے طور پہ. وہ چاہتے ہیں کہ اپنی چیزیں بھی ساتھ منوائیں. اگر حکومت میں بیٹھے ہوں گے تو شاید انہیں زیادہ چیزوں پہ کمپرومائز کرنا ہوگا، لیکن وہ اس پہ نہیں کرنا چاہتے تھے. یہ ہے. اسی طرح کل جب ارسا کے نئے ممبر کی وہ تعیناتی ہوئی چیئرمین کی، تو انہوں نے احتجاج کیا اور وہ حکومت کو واپس لینا پڑا تھا. پیپلز پارٹی کے احتجاج پہ حکومت کو وہ تعیناتی واپس لینا پڑی. تو ٹھیک ہے، پولیٹیکل پارٹیز ان کا اتفاق ہے، اتحاد ہے کہ حکومت چلانی ہے. 5 سال حکومت کو پورے کرانے ہیں، یا کم از کم پارلیمنٹ کو تو ضرور کرانے ہیں. بہت اچھی بات ہے، کریں. لیکن اگر کسی چیز پہ وہ پرنسپل سٹینڈ لیتے ہیں اور وہ چیز جو عوام کے فائدے کے لیے ہو، زبردست. اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اسی طرح سے مل جل کر چلیں. جیسے میں نے شروع میں مال گاڑی کی تعریف کر رہا ہوں کہ اگر وہ چلانا جس بھی حکومت نے کیا، اس سے پچھلی حکومت نے کیا ہوگا، اس سے پچھلی ساری حکومتوں نے، جس نے بھی جو اچھا کام کیا اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. حکومتوں کا کام ہی میرے لیے، آپ کے لیے، عوام کے لیے، ہم جو 25 کروڑ لوگ ہیں ان کی خدمت کرنا ہے. تو وہ جو بھی حکومت کرے گی ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے. پیپلز پارٹی مجھے لگتا ہے اس چیز کا بینیفٹ لیں گے کہ وہ اگر حکومت میں براہ راست شامل نہیں ہے تو وہ عوامی مفاد کے پروجیکٹس پہ، ایشوز پہ جہاں ان کو نظر آتا ہے کہ انہوں نے سٹینڈ لینا ہے وہ اس میں لیں گے. آج آرڈیننس کے حوالے سے بھی انہوں نے تھوڑا سا بات چیت کی ہے. بہت اچھی بات ہے، وہ ایکسٹینڈ تو ہو گیا ہے ان کے لیے ٹائم، لیکن بہرحال اس پہ وہ کوشش کر رہے ہیں. دوسری طرف PTI کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، ایک طرف تو وہ احتجاج کر رہے ہیں نا ادھر جا کر اپنا IMF کے آفس کے باہر، دوسرے یہاں بھی عجیب و غریب سی صورتحال ہے. شیر افضل مروت تھوڑا سا وہ اس طرف آتے ہیں کہ حکومت لے کے چلنی ہے، سسٹم کے مطابق چلنا پڑے گا نا. ادھر سے KP کے وزیر اعلیٰ جو ہیں علی امین گنڈا پور، وہ بھی تھوڑا سا سافٹ نظر آتے ہیں کہ ہاں حکومت کے ساتھ، نظام کے ساتھ لے کر آگے چلنا ہے، کھڑے ہو کے لڑائی کرنے کے بجائے. تو عمران خان صاحب ظاہر پریشان ہوئے ہیں، مایوس ہوئے ہیں. شیر افضل مروت نے ہی یہ بات آ کر بتائی ان سے ملنے کے بعد کہ کپتان مایوس ہیں، ناراض ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سیٹوں کا معاملہ ہے اس کو لے کر سپریم کورٹ میں جائیں. تو اب عمران خان صاحب قاضی سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ سے
قاضی بھی ہیں وہ ہمارے ملک کے چیف جسٹس ہیں اور ان کا نام بھی قاضی فائز ہے، ان سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ وہاں سے عمران خان کو کوئی ریلیف مل جائے۔ اچھا میرے خیال میں وہ ریلیف والا کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے، انصاف کی بات ہونی چاہیے، وہ قاضی صاحب ہوں یا کوئی بھی جج ہو انہیں انصاف کرنا چاہیے، قانون اور آئین کے مطابق اگر کہیں ان کے لیے جو رائٹس ان کے بنتے ہیں وہ انہیں ملنے چاہیے، پی ٹی آئی کو، عمران خان کو، شیر افضل مروت کو، اسد کیسر کو، سب ہر پاکستانی کو جو قانون کے مطابق ان کے رائٹس ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے، اور جہاں ان کی غلطیاں انہیں اس کی سزا ملنی چاہیے۔ جیسے میں یہ IMF اور یہ خط لکھنے اور پاکستان کے خلاف جو کام ہو رہے ہیں اس پہ مجھے لگتا ہے حکومت کو جو لیگل فریم ورک میں رہتے ہوئے جو کارروائی ہو سکتی ہے وہ کرنی چاہیے، پاکستان بجائے ہمیں کسی نقصان کا انتظار کرنے کے اس کو بچانا چاہیے۔ شیر افضل مروت صاحب کا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب مایوس ہیں، اور عمران خان صاحب کو مایوسی تو ہوگی جب ساری چیزیں ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں، خواتین کی سیٹیں بھی نکل گئی، ریگولر سیٹیں بھی جا رہی ہیں، خواتین کی سیٹوں میں خیر ان کے اپنے مسائل ہیں جو شیر افضل مروت صاحب بھی مانتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی۔ سنی اتحاد کونسل میں جانا نا، اس سے پہلے جو چیزیں ہوئی تھی بلے باز، اور بلے باز سے پہلے مولانا شیرانی، وہ ساری چیزیں جو اس طرح پھر جو پارٹیوں کے وہ پلاننگ ہوتی رہی ان کے خیال میں سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جانا ہماری غلطی تھی، اور اب پی ٹی آئی سوچ رہی ہے کہ واپس ان کے لوگ پی ٹی آئی میں پہنچ جائے کسی طرح، وہ اب سنی اتحاد کونسل کو اس میں ضم کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، ظاہر ہے ان کے ماہرین اس بات پہ غور کر رہے ہیں۔ اسی دوران میں ان کی سیٹیں اڑنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اب پی ٹی آئی والوں کا شور مچانا یہ ہے کہ ہماری 20 سیٹیں چھیننے کا پروگرام ہو رہا ہے، اصل میں انہیں خود پتہ ہوگا 20 سیٹوں پہ کہ کیا صورتحال ہے، جہاں انہیں ڈاؤٹ ہے کہ یہ سیٹیں اڑ سکتی ہیں تو اس کے لیے شور مچا رہی ہے۔ ان کا پرانا طریقہ ہے کہ پہلے سے شور مچا دو کہ میری ایک ویڈیو آ رہی ہے جناب، وہ بڑی گندی ویڈیو انہوں نے میری ریلیز کرنی ہے اور پھر کیس بنائیں گے۔ بھائی آپ کی گندی ویڈیو ہے تو کیس بن رہا ہے نا۔ میری ایک آڈیو آ رہی ہے جی جج کے ساتھ اور فلاں جو ہے نا وہ اس پہ بدنام کریں، بھائی وہ آپ کی ویڈیوز ہیں، آڈیوز ہیں، اس لیے ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح یہ سیٹوں پر انہیں ڈاؤٹس ہیں، انہیں پتہ ہے کیا ہوا ہے، اگر وہ ری کاؤنٹنگ یا چیکنگ میں آ گیا تو دوسری سائڈ سے بھی اڑ سکتی ہے۔ مجھے اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، مطلب مجھے اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، بے ضابطگیاں کہیں بھی ہو سکتی ہیں تو وہ دوسری سائڈ کی بھی اڑ سکتی ہیں، لیکن ان کی اپنی کافی ساری سیٹیں اڑ جائیں گی، تو انہیں اس کا بات کا خوف ہے، اس بات سے وہ ڈر رہے ہیں، اور اسی ڈر میں ان کے آپس کے جھگڑے بھی چل رہے ہیں نا۔ شیر افضل مروت صاحب اکثر میجر عادل راجہ کے خلاف جہاں بات کرتے ہیں تو میجر عادل راجہ بھی پھر کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ شیر افضل مروت اپنے بہنوئی کے ذریعے، ان کے ایک بہنوئی کا نام لے رہے ہیں یہ جو میجر عادل راجہ، وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے ان کی ملاقاتیں کرائی ایجنسیوں سے، یہ ایجنسیوں کے بندے بن گئے، ان کا جو ہر بیان جو ہوتا ہے وہ اسکرپٹ ہوتا ہے ایجنسیوں کا۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ ایجنسیوں والے اس طرح سے کھیل رہے ہوں گے جیسے شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن شیر افضل مروت صاحب کی پیشی آ گئی ہوئی ہے۔ وہ جو انہوں نے سپاری دینے کی بات کی تھی نا کہ جندال اور افریقہ اور انڈیا اور دبئی پتہ نہیں کہاں سے کہ مریم نواز نے مجھے قتل کرانے کے لیے، یعنی شیر افضل مروت کو قتل کرانے کے لیے کسی کو پیسے دیے، اس بات کا جواب عدالت میں جا کر دینا ہوگا۔ اور بات صرف اتنی سی ہے کہ جب کوئی کسی پر الزام لگائے، اظہار آزادی یہ ہے کہ میں بول سکتا ہوں، لیکن اس کے دوسرا پہلو بھی ہے کہ پھر جب میں کسی پر الزام لگا رہا ہوں تو مجھے اس کے لیے اس کا کوئی ثبوت ہونا چاہیے۔ بھائی اتنی سی بات ہے، ہم یہ کرنا شروع کر دیں تو کچھ چیزیں ہماری بھی ٹھیک ہو۔ یہ جو شور مچانے والے نا، جو وہ انور مقصود صاحب کے حوالے سے جو ہو رہا ہے، وہ سمیع ابراہیم صاحب بھی وی لاگ کیے جا رہے ہیں، بے شمار لوگ، انہوں نے آ کے کہا یار نہ میں یہ اسمارٹ فون استعمال کرتا، نہ میرا کوئی تعلق ہے، نہ مجھے کوئی مارا ہے کسی نے، آپ جتنا مرضی پروپیگنڈا کرتے رہیں۔ تو پروپیگنڈا کرنے والوں کا ایک ہی حل ہے، جو میں ابھی درمیان میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ میری اطلاعات کے مطابق وزیر اطلاعات جو ہے ہمارے عطا تارڑ صاحب، ان کی ڈیوٹی لگی ہے کہ یا ان کو انسٹرکشنز ملی ہے پارٹی کی طرف سے کہ اس حوالے سے کام کریں کہ جھوٹی خبریں پھیلانے والوں، یہ جو فیک نیوز والے ہیں، ان کا کیا بندوبست کیا جائے۔ یہ اظہار رائے کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے، اظہار آزادی ہے، اظہار رائے یہ ہے کہ میں اپنی بات کر سکتا ہوں، لیکن جھوٹ کے بغیر۔ وہ جو ہے نا، جو مرضی جس پہ الزام لگا دیں وہ نہیں ہونا چاہیے۔ مہذب معاشروں میں ایسا نہیں ہوتا، ہمیں بھی مہذب معاشروں کو فالو کرنا چاہیے، لیکن مہذب معاشروں میں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے، وہاں انسان کے دیگر حقوق بھی ہیں۔ ایک تو بولنے کا حق ہے نا، اس پہ تو کام کریں، لیکن دیگر حقوق بھی ہیں۔ اس کے لیے حکومت کی ذمہ داری ہے، ہر گزرتا ہوا دن ان کی ذمہ داریوں کی انہیں یاد دلاتا رہے گا، اور ایک طرح سے کاؤنٹ ڈاؤن ہے نا، وہ حکومت الٹیمیٹلی ختم بھی تو ہونی ہے 5 سال بعد، تو حکومت کی ذمہ داری ہے جو رمضان بازار، پیکیج، کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں، وہ نگہبان پروگرام جو شروع کیا ہے اس طبقے کے لیے جو انتہائی کم ریسورسز والا طبقہ ہے ان کے لیے کر رہے ہیں، اسی طرح باقی لوگوں کے لیے بھی اوور آل کنٹرول کریں،
ہر وہ شخص، ظاہر ہے ہر شخص تو جا کے لائن میں لگ کے وہ تھیلے نہیں لے گا، نہ وہ ڈیزرو کرتا ہے، نہ اس کو ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے نا. تو باقی لوگوں کے لیے بھی زندگی آسان بنانی ہے، وہ کام بھی حکومت کا ہے. امید ہے حکومت اس طرف بھی توجہ دے گی. شکریہ.